अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। हमने ये देखा कि जो पिछले तकरीबन 72 घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को लेके माहौल गर्म था। गुज़श्ता शब इमरान खान साहब जो ही इस्लामाबाद पहुँचे, रेड जोन पहुँचने से कबल ही उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इरशाद साहब, आज इस्लाहात भी हो गई, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो नैब बिल है उसको भी मंजूर कर लिया गया, EVM से मुतालिक भी तरमीम कर ली गई। ये यके बाद दीगरे जो डेवलपमेंट्स अनफोल्ड हो रही हैं इरशाद साहब, ये खान साहब का मार्च एकदम ख़त्म कर देना, आप समझते हैं ये किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर है? ये मेरा ख़्याल है हम असद उमर साहब से पूछ सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, काबिल एतमाद साथी हैं खान साहब के। तो असद उमर साहब, ये अचानक क्या हुआ? हम तो तवक्को कर रहे थे, बल्कि सारे चैनल्स जो हैं ट्रांसमिशन प्लान करके बैठे थे, अचानक ये आपने ख़त्म कर दिया है, क्या हुआ? आपसे मुशावरत तो लाजमन हुई होगी। जी नहीं जी, ये कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह का नतीजा नहीं है। दो बुनियादी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ये फैसला किया। अच्छा, एक तो जो कल हुआ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन रियासती तशद्दुद जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और KP में भी जो शुरू के इलाके थे जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की बॉर्डर के ऊपर। तो और सबसे ज्यादा उसका अफसोसनाक जो था पहलू, वो तो जाहिर है कि लोगों की हलाकत हुई, शहीद हुए लोग, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमारे वर्कर्स गिरफ्तार, इंजर्ड, उनको जख्मी हुए, गाड़ियां तोड़ी गई। और उसके बावजूद जो है वो वर्कर्स भी और आम आवाम भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते रहे। लेकिन खान साहब जो है वो जाहिर है एक पाकिस्तान का भी दर्द रखते हैं दिल में और पाकिस्तानियों को भी रखते हैं, और उनको लग रहा था कि ये जो है आगे और मजीद तसादुम बढ़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह में, तो वो एक आखिरी मौका दोबारा जरूर देना चाहते थे हुकूमत को कि जो सही फैसला है, जो नविश्ता दीवार है, जो पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं उसको कर दें। दूसरी चीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि फैसला जरा लेट आया, और वो जो लेट आया तो उसके बाद क्योंकि वो लेट था तो शायद इसलिए बहाना था हुकूमत के बाद। आपको पता है कि उसके बाद भी वो बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। टीयर गैस शेलिंग भी चलती रही, सुबह तक चलती रही डी चौक के अंदर, बाकी जगहों पर भी, और इसी तरीके से गिरफ्तारियां भी हो रही थी और पुलिस का लाठीचार्ज भी हो रहा था। तो वो भी उनको था कि अगर एक दिन के बाद वाज़ेह तौर पे हिदायत सुप्रीम कोर्ट की आ जाएंगी तो वो तो पुरअमन ही करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानियों को पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज करने का मौका मिल जाएगा। ये दो चीजें हैं जो बुनियाद बनी उनके फैसले की। नहीं असद उमर साहब, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि हुकूमत ऐसा करेगी? जब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि मुझे फ्री हैंड मिला तो मैं इनको किसी को बाहर निकलने नहीं दूंगा, इमरान खान समेत, और 20 लोग भी नहीं आएंगे, तो क्या आपके कारकुन की तरबियत नहीं थी या आपको अंदाज़ा नहीं था? सर, पहली बात तो ये जरा सा राना साहब से जरूर बोलें कि किसी की जिम्मेदारी तो लगाए ना, जरा गिनती जिसकी अच्छी हो तो जरा गिन के तो बताए कि कल पाकिस्तान में बंदा निकला कितना था। वो जो 20 कह रहे थे, हम यहाँ पर पहुंचे जी, मैं इस्लामाबाद का आपको जिक्र करूं कि हम पहुंचे को तकरीबन रात के 12 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुंचे, और जहाँ से इस्लामाबाद में एंटर हो तो मेरा ही हल्का है NH-51, और सुबह हम 8 बजे पहुंचे हैं। रात के चाहे 12 बजे थे, 2 बजे थे, 4 बजे थे, सुबह के 6-7 बजे थे, इस्लामाबाद के अवाम सड़कों के ऊपर थे। तो अवाम तो इतनी बड़ी तादाद में लिखी और निकली, और ये उसके बावजूद कि गाड़ियां तोड़ी गई, हिरासतें की गई, टीयर गैस शेलिंग की गई, सब कुछ किया गया उसके बावजूद। और यही लाहौर के अंदर आपने देखा, एक कराची के अंदर देखा, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा जिस तरीके से अवाम निकले। तो 20 जो है वो तो पता नहीं 20,000 क्या 2 लाख शायद पूरा पाकिस्तान मिला लें तो आपको आगे होंगे। ये बात नहीं है कि वो उनको नहीं पता था। सवाल हुआ ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत लेट आई, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत पहले हो तो उनकी उम्मीद ये है कि उसके बाद खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी फिर हुकूमत नहीं करेगी और वो अपने अवाम को इस तशद्दुद से बचा सकेंगे और एहतजाज फिर भी हो सकेगा। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कह दिया कि वो चाहते भी नहीं है कि तसादुम हो, जैसे उन्होंने आज स्पीच में भी कहा कि पुलिस भी अपनी है, फौज भी अपनी है, अवाम भी अपनी है, सब पाकिस्तानी है। अच्छा असद उमर साहब, ये तो हकीकत है, ये तशद्दुद बिल्कुल अफसोसनाक बात है, बिल्कुल हुआ, छापे भी पड़े, क्रैक डाउन हुआ, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपके जो अहम लोग हैं
مثلا عثمان بزدار 3.5 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، خان صاحب نے اپنی ساکھ داؤ پر لگا رکھی ان کی خاطر، ڈی جی خان سے کوئی بڑا قافلہ لے کر وہ نہیں نکلے۔ اس طرح اور بھی آپ کے خسرو بختیار صاحب جو جنوبی پنجاب کے ہیں، وہ سنا ہے کہ لندن تشریف فرما تھے، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ لاہور بذات خود لاہور میں جہاں آپ کے ارکان اسمبلی میں ہیں، ہمیں 3 لوگ نمایاں نظر آئے، ایک حماد اظہر صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور قدرے شفقت محمود صاحب، 2 نے گرفتاری دے دی، باقی ایم این اے ایم پی ہمیں نظر ہی کہیں نہیں آئے۔ تو یہ ایک آپ کی تنظیمی کمزوری بھی تو نظر آئی ہے کل۔ لیکن دونوں قسم کی ہمیں کل نظر آئی کارکردگی، اور ظاہر ہے سیکرٹری جنرل کے طور پر میری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ترتیب بھی مرتب کی جائے، چیئرمین کے سامنے بھی رکھی جائے، تو فیصلوں کے اندر اس کا اظہار بھی ہو۔ بے تحاشا بہادری دکھانے والے لوگ بھی نظر آئے ہمیں، اور ایسے لوگ بھی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی نظر آئے جو ہمیں بلکہ نہیں نظر آئے ہمیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوئی۔ مطلب ابھی میں ہسپتال سے واپس آ رہا ہوں، عمر ایوب اتنا سینئر آدمی، اور جس طریقے سے جس بہادری سے کھڑے ہو کے انہوں نے برہان کا وہ ایکسچینج کھلوایا ہے، اور پولیس سے لاٹھیاں کھائی ہیں، ہسپتال میں ہیں اس وقت، تو بے تحاشا بہادری والے بھی لوگ ہمیں نظر آئے۔ جی اچھا، اب آپ فرما رہے ہیں کہ اسد صاحب ایک اور معاملہ ہے۔ جی 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 فیصل صاحب۔ جی میں ارشاد صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں اسد صاحب سے کہ معاملہ یہ ہے کہ جو قانون سازی آج کی گئی ہے ای وی ایم سے متعلق بھی، پھر نیب سے متعلق بھی، یہ اس میں موسٹلی ایسی ترامیم ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اور ان کو ریورٹ کیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے اب پارلیمان سے باہر رہنے کا یہ نقصان ہے آپ کو، اور آپ کے بہت سے جو مقاصد ہیں جس میں احتساب بھی تھا، شفاف انتخابات بھی تھے، اس میں بھی اب آپ کچھ نہیں کر پائیں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بھی؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ کہ آج فیصلے ہوئے کہ آج 3 فیصلے ہوئے، 3 مختلف معاملات کے بارے میں قانون سازی ہوئی۔ ایک میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوتی ہے تو اس دھاندلی کا پورا موقع دیا جائے، اور اگر کوئی نئے نظام سے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے دھاندلی میں کمی لائی جا سکے تو وہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ پیسہ چوری کا کماتے ہیں تو اس چوری کے پیسے کے، حرام کے پیسے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ وہ محبت وطن پاکستانی جو $30 ارب سے زیادہ پیسہ پاکستان بھجواتے ہیں، اور جو اس ملک کے ساتھ جن کا دل دھڑکتا ہے، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج قانون سازی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ آخری والا جو ہے، جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا معاملہ ہے، یہ تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی، اور وہ تحریک انصاف ہی کیس لے کے گئی تھی، تو یہ تو چیلنج ہو سکتا ہے کورٹ آف لا کے اندر بھی۔ باقی جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں اسمبلیاں 1 ہفتے چلیں گی، 1 مہینہ چلیں گی، 2 مہینے چلیں گی، لیکن چلنی نہیں ہے انہوں نے۔ اگلا الیکشن ہوگا، عوام کے حقیقی نمائندے۔ لیکن اسد صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری آپ پہ بھی عائد نہیں ہوتی؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس نمبر تو اس وقت عددی اکثریت تو آج موجود ہے نا، تو وہ تو پھر بھی پاس کرا دیتے۔ اگر ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم احتجاج ہی ریکارڈ کرتے۔ اسد صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو اتحادیوں سے بھی اور اپوزیشن سے بھی بات کرے گی کہ الیکشن کب کرائے جائیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی کمیٹی آپ کو آفر ہوتی ہے مذاکرات کی، تو آپ اس میں حصہ لیں گے جس میں تاریخ کا تعین ہو اور اگلے انتخابات کے لیے اصلاحات کا؟ سر وہ اعلان اگر کر دیں کہ وہ جلد انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں تو بات چیت بالکل ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر تاریخ متعین ہو سکتی ہے، لیکن اصولی طور پہ پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ جلد انتخابات کرانے کو تیار ہیں۔ اور یہ اعلان ان کو آج نہیں، آج سے 1 مہینہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی موبلائزیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر، اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، اور سیاسی حکومت اور موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ اپنے آپ کو سیاسی اور جمہوری لوگ بولتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں عمران خان جمہوری نہیں ہے۔ یہاں جب فضل الرحمان لے کے آئے تھے اپنا دھرنا، تو ہماری پوری ٹیم بنی ہوئی تھی، اکرم دورانی کے گھر پہ ہماری میٹنگز ہوتی تھیں، تو یہ تو انتہائی غیر جمہوری رویہ تھا۔ تو بات چیت ہم ضرور کرنے کو تیار ہیں، اگر بامقصد ہوں اور بنیادی اصول جو ہے اس کے اوپر اتفاق ہو تو پھر ساری تفصیل پہ بات کی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी तगोदो के बाद और इतनी रुकावटें दूर करने के बाद और इतना लंबा फासला तय करने के बाद खान साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, रेड जोन के पास पहुंचते हैं और उसके बाद वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देते हैं और 6 दिन की नई तारीख देते हैं। जो लोग सियासत को देखते हैं वो ये समझते हैं कि 6 दिन में नया लॉन्ग मार्च तश्कील देना, तरतीब देना कोई आसान काम नहीं है। आपको भी लगता है कि जिस तरह असद उमर साहब भी कह रहे थे कि वाक़तन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं और ये सिर्फ मुल्क के वसीतर मफाद में तसादुम से बचने के लिए खान साहब ने ये सारी कॉल को ऑफ कर दिया? देखिए, मार्केट में मुख्तलिफ स्टोरीज़ गश्त कर रही हैं कि जी किसी अहम शख्सियत का फ़ोन आया जो काबिल एतमाद हैं इमरान ख़ान के, उन्होंने उनके कहने पर उनको तसल्ली दी गई या उनको यकीन दहानी कराई गई, कोई और चीज़ें हैं। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर मैं तो कम अज़ कम उन पर एतबार करूँगा और ये जो बाकी कहानियाँ हैं इनको कहानी ही समझूंगा जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन दो चीज़ें तो बहरहाल वाज़ेह होती हैं, नज़र आ रही थी कि अगर खान साहब डी चौक में बैठने पर इसरार करते हैं तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि जी वहाँ आप जो 9H और वो इलाका है वहाँ बैठेंगे, और उसके लिए उन्होंने कह भी दिया था और एक दोनों पार्टियों से कहा था कि जाके चीफ़ कमिश्नर के दफ्तर में वो करें। दूसरा, एक स्मार्ट मूव की राना साहब ने अपने तौर पर और हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि उन्होंने फ़ौज और रेंजर्स को बुला लिया। अब ज़ाहिर बात है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी फ़ौज के जवान वहाँ खड़े हुए हों और इधर से एक हजूम है जिस पर पुलिस ने मुसलसल शेलिंग करके उनको मुश्तइल किया हुआ है और रेंजर्स भी उसमें शरीक है, अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा वाक़या भी हो जाए तो ये ज़ाहिर बात है ना पाकिस्तान के हक़ में है, ना ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शान के लायक है जो कदर मंजिलत है कौम के अंदर, और ना ही तहरीक इंसाफ के सियासी मफाद में है। तो ये दो वजूहात भी काफ़ी हैं इस धरने को कॉल ऑफ करने के लिए। अगर खान साहब ने ऐसा फ़ैसला किया है तो बड़ी दानिशमंदी की है। बाज़ औक़ात पीछे हटना डटे रहने से और आगे बढ़ने से ज़्यादा मुफीद होता है, और ऐन मुमकिन है कि इसके समरात भी उनको मिल जाएं। लेकिन कल जो दो चीज़ें एट ए टाइम मैं जो असद उमर साहब से भी कह रहा था कि एक तो ये साबित हुआ कि एक जो फ़ैन क्लब था इमरान ख़ान साहब का, कल वो एक सियासी जमात के रूप में सामने आया और कारकुनों ने मार भी खाई, कारकुनों ने जो रुकावटें थी वो दूर भी की, वो आगे भी बढ़े, पीछे भी हटे, फिर आगे बढ़े, ये सब काम हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो ज़रूरत है खान साहब को, अब पेशावर में वो बैठे हैं तो वो सिर्फ वहाँ तकरीरें ना करें और बल्कि मिल बैठ के अपनी जो कोर कमेटी है उसका एक इजलास सिर्फ इस मकसद के लिए बुलाएं, वो ये देखें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में सबसे बड़े सूबे में उनकी तंजीमी कमज़ोरियाँ क्या हैं, जिन लोगों को उन्होंने 3.5 साल में नवाजा है, ओहदे दिए हैं, वो कितने बोधे साबित हुए। जो आपने हाईलाइट किया ये शायद कहीं और नहीं हो रहा। जो आपने खुसरो बख्तियार साहब का जिक्र किया, आपने उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी इस लॉन्ग मार्च को लेके, उसको भी यहाँ किया। ये इंटरनल मैटर्स पे तो आएंगे, लेकिन एक सवाल और भी है, वो ये है कि जो हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह ताकत का इस्तेमाल किया, माजी में जब उन्होंने लाहौर में किया तो सानह मॉडल टाउन उनके गले का तौक बन गया। हमने ये देखा कि इमरान खान की हुकूमत ने जब TLP के ताकत का इस्तेमाल किया तो वो भी उनके लिए एक भारी भरकम साबित हुआ। अब ये जो पिछले 48 घंटे में होता रहा, आप समझते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस नून लीग के लिए एक ताना रहेगा, या ये किस्सा पारीना हो जाएगा जिस तरह उमूमी तौर पे हो जाते हैं ये मामला? देखें, अगर तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो इसको इशू बनाएगी, इसको ज़िंदा रखेगी तो वो रहेगा। लेकिन अगर वो ख़ुद ही चुप करके बैठ जाए, मिसाल के तौर पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुन रहा था असम्बली में, उन्होंने बड़े यानी बरमला ये कहा कि ना तो दीवारें फलांगी गईं, ना किसी के घर में हमारे लोग दाखिल हुए, ना कोई लाठी चार्ज हुआ, किसी पर तशद्दुद हुआ।
اب یہ کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتی. کل تو سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور پرسوں رات کو کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا. ان کے گھر میں لوگ داخل ہوئے، علامہ اقبال کی بہو جو ہیں وہ چیخ چلا رہی تھیں. حماد اظہر کے گھر داخل ہوئے، کئی اور لوگوں کے گھر لوگ داخل بھی ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، تشدد بھی ہوا، اور سارا دن ہوتا رہا. اور ڈی چوک میں جو تماشا لگا ہوا تھا، ایک بچی کی میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی تھی، 8-9 سال کی، بڑی پیاری سی بچی تھی. وہ اس کی شیلنگ کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ اس پہ پانی ڈال رہے تھے. اب یہ مسلم لیگ کی حکومت نے اتنی بار اقتدار میں آنے کے بعد، مساق جمہوریت کرنے کے بعد، اور بار بار یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ جی ہم بہت جمہوری لوگ ہیں، یہ اگر ان کے دور میں ہوتا ہے صرف اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بجائے فخر کرنے کے شرمندہ ہونا چاہیے. رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نہیں میں نے لوگوں کو نکلنے نہیں دیا، مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم نے ناکام کر دیا. بھائی اس طرح سے تو اس سے زیادہ تشدد کرتے تو مزید کم لوگ ہو جاتے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے جمہوریت کی کیا ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے، کسی سیاسی جماعت کی کیا ضرورت ہے. آپ کسی بھی ایک جتھے کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ لوگوں کو تشدد کریں، وہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے. شریف لوگ تو بہرحال ڈرتے ہیں. اب فیملیز جو آئی ہوئی ہیں ان پر تشدد کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. پھر جمہوریت کہاں گئی؟ اور شہری رحمان جیسے اور ایسے لوگ جو جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. آ جائیں جو انٹرنل میٹرز ہیں پی ٹی آئی کے. جی 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 خسرو بختیار اینڈ کمپنی والے معاملے پہ ذرا آ جائیں. عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی پہ آ جائیں. لاہور میں 3 لوگوں کے علاوہ ہم نے خاموشی دیکھی، اس پر آ جائیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو سیاست میں نئی روایت نے جنم لیا کہ خواتین کے ساتھ ساتھ اب بچے بھی آ رہے ہیں. اس کا فائدہ ہونا یا نقصان، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز ہیں، خسرو بختیار جو پرماننٹ منسٹر رہے وہ عین موقع پہ غائب ہو گئے. خان صاحب کو تو شہریار آفریدی صاحب کے عمرے پہ جانے پہ اعتراض تھا، وہ خسرو بختیار صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، منسٹر صرف نہیں رہے، وہ جنوبی پنجاب کے تنظیم کے صدر ہیں. یعنی ان کا جنوبی پنجاب کو انہیں سنبھالنا تھا. اور بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے 3.5 سال تک. اور رات کو وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں شیئر ہو رہی تھیں کہ جی وہ ڈی چوک پہنچ گئے ہیں. ڈی چوک میں تو خیر ویسے بھی نظر نہیں آیا، لیکن کہیں نہ کہیں تصویر انہیں بنوا لی ہوگی. بھائی آپ کا کام ڈی چوک پہنچنا تھا یا کوئی قافلہ لے کے چلنا تھا. اور جو صدر ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ تو خیر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو تنظیم سازی نئی خان صاحب نے کی ہے یہ انتہائی ناقص ہے. 2-3 لوگوں کے علاوہ باقی سارے ایسے لوگ جن کا کوئی اول تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ مفادات کے کھیل میں ہمیشہ شریک رہے ہیں، جن کی نہ کوئی سیاسی بصیرت ہے، نہ تحریک انصاف سے اس طرح کا کوئی مضبوط رشتہ ہے، نہ کارکنوں سے کوئی رابطہ ہے. وہ تو آئے ہیں مفادات اٹھانے کے لیے، وہ کوئی تنظیمیں بنانے کے لیے نہیں آئے. جو بات میں پہلے کر رہا تھا یہ تشدد کی، دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو یا ایم آر ڈی جو تھی اس کو موقع نہیں ملتا تھا، اور ضیاء الحق صاحب یہی کہتے کہ ان کے پاس ساتھ عوام نہیں ہے، یہ باہر نہیں نکل سکتے. تشدد کے ذریعے روکا جاتا تھا نا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا، جب بھی یہ کوئی تحریک چلانے کی کوشش کرتے وہ یاد نہیں ہے کسی کو. تو وہ تو غیر جمہوری تھا، وہ تو آمریت تھی. لیکن آپ کے دور میں وہی کچھ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہ عین جمہوری ہو جاتا ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ فسادی ہو جاتی ہے، فتنہ ہو جاتی ہے. اس ملک میں جمہوری اقدار روایات جو قائم نہیں ہو سکیں اس کے ذمہ دار صرف فوجی حکمران نہیں ہیں، فوجی آمر نہیں ہیں. یہ ہمارے جو جمہوریت پسند ہیں یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مخالفت نہ برداشت کی ہے، نہ مخالفوں کو برداشت کیا ہے، نہ کوئی جمہوری روایات قائم ہونے دی ہیں، نہ کسی کے انسانی حقوق کا کبھی لحاظ کیا ہے. اور آزادی اظہار رائے کی بات جو ہے یہ تو مذاق ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل بات کریں گے. ہمیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. فاضل ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.
ڈاکٹر صاحب یہ کل جو کچھ ہوا اور آپ کی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، اس کی مذمت بھی کی گئی، اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا، کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا؟ ہم نے دیکھا ماضی میں جب اپوزیشن نکلتی تھی تو حکومتیں وفد بھیجا کرتی تھیں. کیا آپ نے وفد بھیجا، کوئی مذاکرات ہوئے؟ اور جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کال آف کر دیا، کیا یہ کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہوا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ محترم عمران صاحب کا رویہ رہا ہے، طرز عمل رہا ہے حکومت میں آنے کے بعد اور حکومت میں آنے سے پہلے، وہ آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. جب اپوزیشن میں تھے 126 دن کے دھرنے کے دوران جس طرح انہوں نے اپنے فالوورز کو قانون شکنی کے درس دیے، گیس اور بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی کال دی، یہ دیکھیں آئین شکنی اور قانون شکنی کی ٹریننگ دیتے رہے، پولیس پہ حملے، پی ٹی وی پہ حملے، اور جو کچھ ہم نے اس کے بعد کل دیکھا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یعنی جمہوری دنیا میں یعنی پارلیمانی نظام جہاں پہ ہے یا کوئی جہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو ایک روٹین کی بات ہے کہ کسی کے اوپر، کسی حکومت وقت کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اپنے ساتھی چھوڑ گئے ہیں تو کیا یہ ہے کہ یہ رواداری کا، وزاداری کا، فراخ دلی کا، پارلیمانی روایات کا احترام کا، آئین کے احترام کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ فوراً استعفیٰ دیتے اور گھر جاتے؟ لیکن آخری وقت تک اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوششیں کرتے رہے، اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے رہے، اور جب یہ ہے کہ وہ اس سے محروم ہوئے اقتدار سے، ان کو پارلیمنٹ نے اکثریت سے یہ ہے کہ ان کو محروم کر دیا، اقتدار سے الگ کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے جو حرکتیں شروع کیں، پہلے یہ ہے کہ ملک دشمن، یہ ہے کہ غدار، میر جعفر، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح چڑھائی کی، اسلام آباد کے کل مناظر جو تھے وہ جو ہے وہ اسی کا نتیجہ تھے، اس ٹریننگ کا جو 126 دن کے دھرنے کے دوران یہ دیتے رہے اپنے فالوورز کو. کل جس طرح آ کے انہوں نے یعنی جناح ایونیو پہ آ کے تو یہ کہ اسلام آباد کے اوپر جس طرح حملہ آور کو غیر ملکی کوئی دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں، درختوں کو جلا دیا، یہ میٹرو بس اسٹیشن کو جلا دیا، قومی املاک کو نقصان پہنچایا. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے یہ بڑے بڑے جلوس دیکھے ہیں، آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب کا، یہ تو چند ہزار لوگ تھے جو یہ کے پی کی حکومت کے یہ زیر اثر اور ان کے یہ ہے کہ حکومتی ذرائع اور وسائل استعمال کر کے لائے گئے. باقی پنجاب سے کتنے لوگ نکلے، لیکن کیا یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو 1 لاکھ سے زائد کا جو جلوس تھا سارے رستے میں، اور یہاں اسلام آباد بھی آ کر کئی دن تک رہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. لیکن اس کے برعکس یہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ اگر طرز عمل ہوگا کہ اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں تو ملک رہے نہ رہے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک ہماری بلا سے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، موجودہ حکمرانوں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ انہیں اقتدار دینے سے تو بہتر تھا کہ ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا. توبہ استغفار، یہ صورت ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ اندازہ کر لے. ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف، عمران خان صاحب کا آمرانہ رجحانات ہیں، ان کے بیانات میں تشدد ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کل جو ہم نے دیکھا وہ نہیں تھا جو فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ میں ہوا تھا. نہ اس وقت کسی نے ان پر جو ٹیئر گیس پھینکی تھی، نہ دیواریں پھلانگی گئی تھیں، نہ تشدد ہو رہا تھا، لاٹھی پردار پولیس والے اور دوسرے لوگ تشدد کر رہے تھے. اور ڈی چوک میں ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں، خواتین ہیں، ان پر ٹیئر گیس پھینکی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل یہ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا؟ لاہور میں بھی ہم یہی سارا کچھ دیکھتے ہیں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ یہ تشدد کا عنصر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے. جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کے لیے انہوں نے یہ کہ اس جلوس کے لیے، جلسے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی، تو اس کے بعد یہ کہ اس کا جواز تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کے ہم فیصلہ کر لینا کہ نہیں جی ہم عملی طور پر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم تو ڈی چوک پہنچیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا عدالتی حکم کی یہ سرین خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا توہین عدالت نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ کیا یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی قائم رکھنے کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، لاہور میں پھر آ کے یہ ہے کہ کیا انہوں نے آ کے کیا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کارروائیاں کی ہیں، کوئی یہ ہے کہ ذی شعور شخص اس کو انڈورس کر سکتا ہے، اس کی تائید کر سکتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں مدتوں لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں درختوں کو اسٹیج تک پہنچتے. اسلام آباد کے درختوں کو جلانا، میٹرو بس اسٹیشن کو جلانا، قومی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کیا طریقہ ہے؟
جی 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 صحیح ہے. چیمہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں جو لوگوں کی صحت سے متعلق ہیں, صحت عامہ سے متعلق مسائل ہیں, ان میں ایک پولیو بھی ہے. آپ ڈی جی ہیلتھ سروسز پنجاب بھی رہے ہیں, آپ سے ہم ریزن جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس وبا سے, اس مرض سے مکمل طور پر جان نہیں چھڑا سکے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی سروسز رہی ہیں ہیلتھ کے شعبے میں. قومی قوت مدافعت ایام جو ہیں وہ پھر سے منائے جا رہے ہیں 22 مئی سے لے کے 26 تک, اور جو ہمارا پولیو ریڈیکیشن انیشیٹو ہے, یعنی ملک سے جو پولیو کا خاتمہ ہے, اس کو لے کر بھی کام زور و شور سے جاری ہے. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ کچھ ہمارے جو علاقائی نارمز تھے, جو ٹریڈیشنز تھیں, وہ کہیں نہ کہیں جا کے آڑے آ جاتی تھیں, لیکن پھر پاکستان نے اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. اکا دکا کیسز اب بھی رپورٹ ہوتے ہیں. مکمل خاتمہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو کا کب تک ممکن ہے, اور اس میں حائل آپ کی نظر میں رکاوٹیں کیا ہیں جو اس معاشرے کا ہر شخص دور کر سکتا ہے؟ دیکھیے, بڑا اہم سوال آپ نے کیا. گزارش یہ ہے کہ چند سال پہلے تک پوری دنیا میں صرف 3 ممالک تھے جہاں پہ یہ پولیو کی لعنت موجود تھی, اور بدقسمتی سے تینوں مسلمان ملک, پاکستان, افغانستان اور نائجیریا. نائجیریا نے کنٹرول کر لیا, پاکستان اور افغانستان رہ گئے. یہاں بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, یعنی جسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, نتھنگ از امپاسبل. اگر یہ ہے کہ ایک ڈٹرمنیشن ہو, اور ساتھ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ول ہو, اور ساتھ یہ ہے کہ کیپیسٹی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یعنی ڈٹرمنیشن بھی موجود ہے. ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بالکل یہ ہے کہ یہ عزم موجود ہے, کیپیسٹی بھی موجود ہے. کئی ویکنیسز ہیں جو ہمیں دور کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں, ہماری جو روٹین ای پی آئی کوریج ہے, جو ہم یہ ہے کہ یہ حفاظتی ٹیکوں کا جو پورا ایک سسٹم ہے, اگر اس کے اوپر ہم پوری طرح عمل کریں, اور یہ ہے کہ ہماری روٹین یہ ای پی آئی کوریج جو ہے وہ اس کو امپروو کیا جائے. جہاں بھی جن ممالک نے بھی پولیو جیسی جو امراض ہیں ان پہ قابو پایا ہے, انہوں نے اپنے روٹین ای پی آئی کوریج جو ہے وہ اس کو امپروو کیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک یہ امپروو نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی گیپ رہتا ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں, ہم سجیسٹ بھی کرتے رہے ہیں, اور اس پہ میاں شہباز شریف کے دور میں کافی حد تک عمل بھی ہوتا رہا. ان ویکنیسز کو دور کرنے کے لیے بڑے انیشیٹو لیے گئے. مثلا دیکھیں, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک یونین کونسل میں مدتوں پہلے, کئی دہائیاں پہلے یہ طے ہوا کہ ایک ویکسینیٹر ہوگا ایک یونین کونسل میں. اب اس وقت یونین کونسل کی آبادی بہت کم تھی, اب یہ کہ تقریباً اس سے ڈبل ہو چکی ہے. کئی جگہوں پہ کئی یونین کونسلز ہماری ایسی ہیں جہاں پہ 50,000 سے بھی زیادہ آبادی ہے ایک یونین کونسل کی. جب یہ ویکسینیٹر ایک یونین کونسل کے لیے ایک کی تقرری کی گئی تو اس وقت وہ 18-20 ہزار, میکسیمم 25,000 کی آبادی تھی. اب یہ ہے کہ جو آبادی بڑھ گئی تو ہمیں یہ ہے کہ تعداد بھی ویکسینیٹرز کی بڑھانی چاہیے تھی. میاں شہباز شریف کے دور میں یہ ہماری ریکمنڈیشن پہ یہ طے ہو گیا, یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایک کے بجائے 2 ویکسینیٹر ہوں گے. اب یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس طرح کا اور کئی اسٹاف ہے جس طرح یہ کہ جب تک مین پاور ہم مکمل نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ یونین کونسل کی سطح پر ویکسینیٹر بھی لگا دیں گے, لیکن 2 چیزیں ہیں جو اس کا ابھی تک بھرپور طریقے سے ہم نے, ایک تو مساجد کا اور علماء کا ہم نے استعمال نہیں کیا, جو ایک بہترین یعنی میڈیم ہے کہ لوگوں کو ہر جمعے کے خطبے میں اگر سمجھایا جائے کہ جب ویکسینیٹر آئے تو آپ پولیو کے قطرے پلائیں, باقی جو بیماریاں ہیں وہ بھی کریں, اس کو ہم نے بالکل استعمال نہیں کیا. دوسرا جو یہ تشہیری مہم چلتی ہے وہ بھی بس مخصوص مقامات تک اور مخصوص جگہوں تک ہوتی ہے. اس پر بھی کوئی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ بنگلہ دیش میں, ایران میں جو خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام تھا وہ علماء کی مدد سے, مذہبی طبقے کی مدد سے بہت کامیاب رہا. ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. آپ نے محترم ارشاد عارف صاحب, آپ نے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے, آپ نے تو میری بات میرے منہ سے چھین لی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا.
اور بڑی اہم یہ اس کی طرف پہلو کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے. لیکن اس کی طرف آنے سے پہلے ایک اور میں گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے جس کو یہ یعنی اس کا نام ہے فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرام, یہ جو ہے ہر یونین کونسل میں ہماری یہ ہے کہ 20-25 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کی انچارج جو ہے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کہلاتی ہے. اس کے ذمے بھی بے شمار کام ہے, اور یہ پولیو کے قطرے جو ہیں, یہ ویکسینیشن کے حوالے سے اویئرنیس, اور پھر یہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے رول پلے کرنا, یہ کافی بے شمار کام ان کے ذمے ہیں. لیکن جو آپ نے اچھا اس میں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ ان کے اوپر جو اخراجات تھے ان سے بچنے کے لیے صوبوں نے یہ کیا. اس سے پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے کہ وہ سارا ان کو وہ اس کے یہ برداشت کرتی تھی یہ اخراجات. اس کے بعد یہ ہوا 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہے کہ صوبوں نے ان اخراجات سے بچنے کے لیے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز یا لیڈی ہیلتھ سپروائزر ریٹائر ہوتی تھی یا اللہ کو پیاری ہو جاتی تھی تو اس کی ریپلیسمنٹ کا انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا. یعنی یہ ہے کہ وہ جو جگہ خالی ہوتی گئیں, ویکنٹ پوسٹیں جو ہیں وہ بار وقت فل نہیں ہوئیں. اس سے بھی ہمارا پورا یہ ہیلتھ کا سسٹم جو ہے یہ گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ متاثر ہوا. جو آپ نے جناب ارشاد عارف صاحب جو آپ نے جو ذکر فرمایا ہے بالکل صحیح ہے. فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی, پولیو کے قطروں کے حوالے سے بھی بے شمار اور چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآنی حکم جو ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں, اس کے حوالے سے بھی ایک صفائی جو ہے ہمارے یہاں نصف ایمان سمجھا جاتا ہے. ہم اگر اسپیسیفک پولیو کی بات کریں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ایک بار پلا دیتے ہیں قطرے, دوسری بار وہ اس سے اترا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پہ جو مارکنگ غلط کروا دیتے ہیں, لوگوں نے قطرے شاید بچوں کو پلائے نہیں ہوتے اور وہ نشان لگوا لیتے ہیں, یا قطرے پلانے والوں نے وہاں تک ایکسیس یا ریچ نہیں کیا ہوتا اور وہ مارک کر دیتے ہیں, دروازے پہ لکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جس طرح ارشاد عارف صاحب فرما رہے تھے کہ اویئرنیس کمپین جو ہے وہ بڑی میسو سکیل پہ ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر چھوٹی سی غفلت کی بنا پر ہمارا بچہ جو ہے اگر پولیو کا شکار ہو جاتا ہے تو پوری زندگی کے لیے ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی پریونشن جو ہے وہ پاسبل ہے, علاج ممکن نہیں ہے. تو یہ کہ جب یہ اگر خدا نخواستہ کو پولیو کا شکار ہو جائے بچہ تو وہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان کے لیے نہیں, پورے معاشرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے یہ کہ جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جو ہے اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ اس بارے میں ہم نے غفلت کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات جو ہے جس طرح آپ نے کہا بعض جگہوں پہ ریفیوزل بھی ہے, بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو وہم ہے, یہ کہ توہمات کا شکار ہے لوگ کہ یہ پتہ نہیں, یہ کہ ایک غلط پروپیگنڈا کہ پتہ نہیں اس میں اس پولیو کے قطروں میں کوئی ایسی چیزیں ملائی ہوئی ہیں جس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ کہ جو ہے وہ کئی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے وہ ان کی جو ہے وہ نسل آگے چلنا ممکن نہیں ہوگی, اور یہ ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ کوئی فیملی پلاننگ کا کوئی شاید یہ ہے کہ کوئی انڈائریکٹ کوئی سسٹم ہے, قطعاً نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کے کئی بارہا اس کے یہ پولیو کے قطروں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور بہترین دنیا کی لیبارٹریز میں ہو چکے ہیں. تمام مسلمان ملک جو ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ دیکھے یہ کہ اس لعنت سے نجات حاصل کی ہے. اس طرح کے ساری جو ہے یہ اس طرح کی بیس لیس جو ہے اس طرح کی پریزمپشنز جو ہیں اور اس طرح کے پروپیگنڈے پہ قابو پا کر جہاں جہاں اس طرح کے ریفیوزل ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ علماء کرام کا تعاون حاصل کیا جائے. وہ لوگ یہ ہے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے ہم جو ہے ضلعوں میں ضلع میں بھی یہ ہے کہ محکمہ صحت کا سربراہ رہا, ڈویژن میں بھی رہا, پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں بھی مجھے سب کرنے کا موقع ملا ڈی جی ہیلتھ صوبے کا. تو مجھے پتہ ہے کہ جب یہ کہ ہمارے وزیر اضلاع میں ڈپٹی کمشنر یا اس طرح کے جو افسران ہیں انتظامیہ سے وابستہ لوگ جب یہ علماء اکرام کو بلاتے ہیں تو وہ اصل علماء اکرام نہیں ہوتے, وہ درباری مولویوں کو بلاتے ہیں جن کا یہ معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے. ہر حکومت کے جا کے وہ خوش آمدید و درباری ہوتے ہیں. جو اصل علماء اکرام ہیں, جو اسکالر ہیں, جن کا معاشرے میں احترام ہے, ان کو بلانا چاہیے, ان کو انوالو کرنا چاہیے. اور دیکھیں فیملی پلاننگ کا جناب ارشاد عارف صاحب نے ذکر فرمایا, جامعہ الازہر کے علماء کے اسکالرز کے فتوے موجود ہیں
اور ان کے بنا پر ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش میں ان کو استعمال کیا گیا اور مسلمان ملکوں میں استعمال کیا گیا. ہمیں بھی یہ ہے کہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا جس طرح میں نے کہا کہ 2 سال تک بچے اپنے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, یہ ایک اس طرح کا ایک بہترین خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. ایک طبقہ اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک طبقہ اور بھی ہے. اسکول ٹیچر جو ہے, استاد جو ہے, اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا رہا, جو کہ اب تو الحمدللہ ہر چھوٹے بستی میں بھی اسکول موجود ہے, پرائمری اسکول موجود ہے, پرائیویٹ ہوگا, سرکاری ہوگا, اس کو بھی ہم استعمال نہیں کرتے. تو اب تو آپ حکومت میں ہیں تو شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ یہ بھی ایک وہ کریں. جی بالکل, آپ نے بہت اہم نقطہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے, اور میں آپ سن کے یہ خوش ہوں گے کہ میں نے تو یہ جب ڈی جی ہیلتھ کے طور پہ میں نے کام کیا تو اس وقت پورے صوبے میں ہم نے یہ بیسیکل یونٹ ہمارا جو ہے, جو ہر یونٹ کونسل میں ایک سرکاری اسپتال ہوتا ہے, اس کے لیے ہیلتھ کونسلز کو یہ ہے کہ وہ ان کو اسٹیبلش کیا, ان کو ایکٹیویٹ کیا, اور اس ہیلتھ کونسل میں ٹیچرز, میل ٹیچر اور فیمیل ٹیچرز بھی موجود تھیں, خطیب حضرات بھی تھے, نمبردار صاحبان بھی تھے, اور یہ ہے کہ زکوٰۃ و شرک کمیٹیوں کے چیئرمین بھی تھے, اور یہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے, کونسلر اور ناظم وغیرہ بھی شامل تھے. اس طرح تمام لوگ, اور کوئی این جی او تو ان کے نمائندے بھی موجود تھے. سارے اس طرح کے لوگوں کے تعاون سے یہ کہ سارے ہیلتھ میسج بھی ان کو پروموٹ کیا اور پروپیگیٹ کیا. اور ہیلتھ ڈاکٹر صاحب ایک سوال, آخری سوال آپ سے جاتے جاتے, یہ اس وقت جو صورتحال ہے معاشی ہماری, آئی ایم ایف سے بھی ہمیں پیکج نہیں مل رہا, تو سخت فیصلے کرنا حکومت کے لیے ظاہر مشکل ہو رہا ہے. الیکشن میں جانا ہے اس سال یا اگلے سال, کیا بہتر نہیں ہوگا کہ الیکشن ہی کی طرف چلا جائے اور یہ فیصلے جو کرنے پڑ رہے ہیں یہ نگران حکومت کے حوالے کر دیے جائیں؟ آپ ایک پارلیمنٹیرین کے طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ذمہ داریوں سے بچنے کا تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, ہم یہ کہ سخت فیصلے کر کے کیوں یہ ہے کہ ہم یہ کہ ایک بدنامی اپنے گلے لیں. 3.5 پونے 4 سال تک یہ ہے کہ عمران صاحب کی حکومت جو ہے وہ تو مسلسل عوام کے نکتہ چینی کا شکاری رہی, تنقید کا, چونکہ ایک مہنگائی اور بے روزگاری کا سیلاب آیا, اپنی کرنسی کو انہوں نے جس طرح ڈی ویلیو کیا, اور اس کی وجہ سے جو سونامی آیا اس کے اثرات تو ابھی تک یہ ایک سامنے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک اس کے نتائج یہ قوم بھگتے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے گریز کریں, فرار حاصل کریں, بچیں, اور یہ کہ سارا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈال دیں یا آنے والی حکومت پہ ڈال دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جس طرح آج انتخابی اصلاحات کچھ ہوئی ہیں, یہ کہ ہم نے یہ کہ پارلیمنٹ نے کچھ جو پاس کیے ہیں ترامیم, اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کریں کہ 1 سال تک یا جتنا بھی عرصہ ممکن ہے ہم عوام کو یہ ہے کہ ان مسائل کی دلدل سے نکالیں جن مسائل میں وہ یہ گر چکے ہیں پچھلے 3.5 4 سال. چیمہ صاحب سوال یہ ہے, چیمہ صاحب ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ یہ سمجھا دیں. آئی ایم ایف نے مشکل فیصلوں کا کہا, مشکل فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم پہ, بجلی پہ سبسڈی ختم کرنی ہے, وہ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مہنگائی نے کدھر جانا ہے, وہ سیاسی نقصان آپ کو ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب سے توقع تھی, یو اے ای سے تھی, آئی ایم ایف کے پیرالل ہم وہاں سوچ رہے تھے, وہاں سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. آئی ایم ایف کا بھی پیسے نہیں آ رہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ ساری لینڈنگ ایجنسیز ادارے مشروط ہوتے ہیں. اب ذمہ داری تو آپ لے رہے ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے, کوئی حل بتا دیں, وہ نہیں سمجھ آ رہا. الیکشن کی بات بھی نہیں ہو رہی, 1.5 ماہ میں ذمہ داری پوری بھی نہیں کی. یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی تو یہ 1.5 مہینہ پہلے بڑھائی جا سکتی تھی. میں گزارش کرتا ہوں کہ ویسے میں بالکل, مجھے یہ اقرار کرنے میں, اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اس بارے میں بالکل ایک واضح ڈفرینس اوپینین تھا کہ, اور یہ کہ ایک بالکل رائے تھی, اور اس میں بڑا وزن تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے دی جائے. اور ہم یہ ہے کہ خام خواہ یہ لائبلٹیز اپنے گلے کیوں لیں, یہ بدنامی اپنے گلے کیوں لیں, یہ ہے کہ یہ ٹرم پوری کریں, اور یہ ہے کہ ان سے یہ ہے کہ اس حکومت سے اور اس پارٹیز کی حکومت سے اور اس عذاب سے مستقل نجات حاصل ہو جائے گی. یہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ عوام کی جو حالت ہو گئی ہے, عوام بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہ جس طرح یعنی جس حد تک تنگ تھے, جینا مشکل ہو گیا تھا ان کا, اور اب یہ ہے کہ ان کے لیے, ان سے نجات کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. تو یہ بھی یہ تھا کہ ان کو اگر کنٹینیو کرنے دیا جائے تو مزید معیشت تباہ ہو جائے گی, اور پتہ نہیں ابھی ہے کہ کیا ہوگا, کیا حال ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اب عوام قوم ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار ہے, اور اب بھی ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں
اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے پارلیمانی طریقے سے ان کو رخصت جی جی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ڈفرنس اوپینین اب بھی ہے کہ یہ کیا وہ بہتر تھا بہت شکریہ یا یہ ڈاکٹر بہتر نثار ہے. چیمہ صاحب ہمارے لیکن ساتھ موجود. آج سب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.